Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज फिर से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं मोहतरम जाहिद खान साहब का इन आवर प्योर डिस्कशन ग्रुप एक और सवाल जवाब की नशिस्त के लिए। तो आइए मोहतरम जाहिद खान साहब। जनाब मोहतरम ब्रदर अमीर फैसल साहब और दीगर हमारे तमाम मेम्बरान आप पर खुदा की सलाम थे। जनाब मोहतरम किबला ज़ाहद अलैहिस्सलाम अभी चंद लम्हों में तशरीफ़ लाते हैं, तो हम सब की तरफ से उनका खैर मकदम और दिली तौर पर इस्तकबाल। शुक्रिया। खुदा का सलाम हो अमीर फैसल साहेब, अतर साहेब, हमारे नबी, सूरज साहेब और वो जो दीगर लोग। अगर इस जीवन में एक एक घड़ियां खुदा को दी जाती हैं तो फिर भी ये सौदा बड़ा सस्ता पड़ता है। ये वही जानते हैं जिन्होंने आखिरत का सफर कर लिया, मुशाहिदा कर लिया। तो इस दुनिया में अगर कोई बुनियाद पैदा कर दे अपनी रूह के लिए कि उसको नूर मिल जाए तो वाह वाह। ऐसी रूह है जो जीवन के मकसद को पूरा करके आजाद हो गई कोह मकाम है। मैं आ गया हूं, शुरू कर दें, जवाब क्या है। मोहतरम जाहिद खान साहब, जैसे सबको पता है और हमें भी मालूम है कि आपकी पैदाइश एक मुस्लिम घराने की है, तो मुसलमान लोग ये बताते हैं कि आफ्टर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खातिमुन नबीयीन थे, कोई नबी नहीं आएगा। और जो कुछ लोग मानते भी हैं कि नबी आएगा तो फिर यही बताते हैं कि अब नबूवत यानी कि उनकी इत्तबा में ही नबी आ सकता है, प्रॉफिट साहब की, या डायरेक्ट सीधे लफ्जों में ये कह लीजिए कि उम्मत मुसलमानों में से ही नबी आ सकता है, या ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या सिंपलेस्ट वर्ड्स बोल लीजिए कि मुसलमानों में से। आपके टीचिंग इस रिगार्डिंग क्या है? क्या आप मानते हैं कि सिर्फ मुसलमानों में ही नबी आ सकता है, या आप ये भी मानते हैं कि गैर मुस्लिम्स में भी नबी आ सकता है? पहला सवाल बताएं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सर। शुक्रिया। खुदा का सलाम हो अमीर फैसल साहब, आपके लिए दुआ तो करता रहता हूँ कि कभी कोई घड़ी आ जाए कि आपकी रूह और दिल वहीं खींच लाऊं जहां अनमोल सफर है। बहरहाल सवाल की तरफ आते हैं। किसी नबी की इताअत में सवाल ही नहीं पैदा होता कि नबी आए। ये गुल अफशानी, ये अहमदियत ने ये खोली है, या ऐसी कुल अफशानियां अहमदियत करती है। नबी फक्त और फक्त खुदा बनाता है और कोई नहीं बना सकता। अगला मैं ऑडियो में जवाब देता हूं। ना खुदा इनके किताबों का कीड़ा है, ना इनके पिंजरे में बंद है मजहबों के, और ना ही उसका कोई अहद है इनके साथ, बल्कि इनकी किताबें इनको झुठला देती हैं। वो जब चाहेगा भेजेगा नबी, वो तो पूछता भी नहीं, वो हर काम खुद करता है। तो हर मजहब में आ सकता है, बल्कि मजहब जो है वो उसको कैद ही नहीं कर सकता। वो हिंदुओं में भी आ सकता है, ईसाइयों में भी, किसी मजहब में आ सकता है। खुदा आजाद है अपने फैसले करने में। अब ये कि मैं पैदा हुआ इस्लाम में, जो रवायती तालीमात हैं वो मुझे भी खबर हुई, लेकिन बड़ी जल्दी खुदा ने मेरी आंखों पे से इस अंधेपन को दूर किया और मुझसे मुलाकात की, और ये जो अंधापन था इसको खत्म करके कहा अपने मजहब को, कल्चर ट्रेडिशन को छोड़, मैं तुझे नई दुनिया दूंगा। तो हमारी तालीमात वाज़ेह हैं कि खुदा किसी का गुलाम नहीं है,
جہاں چاہے گا بھیجے گا. یہ آڈیو لمبی ہو. محترم زاہد خان صاحب، آپ کیا مانتے ہیں کہ جو یہ مسلمان ہیں جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، یہ تو بالکل کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا نبی، ذلی، بروزی، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی نبی نہ آ سکتا ہے اور آنا پاسبل ہی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس تو یا تو گولی ہیں یا توپے وغیرہ جو بھی چلا سکتے ہیں. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو یہ تو کوشش یہ کریں گے اپنے ہاتھ خون سے رگڑیں اور 72 پوروں کے پاس پہنچ جائیں. اب سوال یہ ہے کہ احمدیز لوگ کہتے تو ضرور ہیں کہ نبی آ سکتے ہیں، بٹ پریکٹیکلی یہ لگتا ہے ان کی باتوں سے کہ شاید مرزا صاحب کو بھی وہ لاسٹ نبی ہی مانتے ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں. کیونکہ اگر نبی کو مانا گیا، کسی نے دعویٰ کیا نبی کا، تو انہیں تو غور بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر نبی کوئی آ جاتا ہے تو خلافت ختم ہو جاتی ہے. تو اس ریگارڈنگ کیا خیال ہے سر، کسی نبی کو قبول بھی کیا جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ محمدیز مانتے نہیں کوئی نبی آئے گا، احمدیز مانتے ہیں، بٹ ان کی خلافت کا کیا ہوگا؟ بتائیں. شکریہ. آپ نے اپنے سوالوں میں بہت خوبصورت انداز سے جواب بھی دے دیا ہے کہ مسلمان تو گئے، وہ تو نہ ذلی بروزی کسی چیز کو. ذلی بروزی تو خیر یہ ایجاد ہے غلام احمد قادیان کی. نبی ہوتا ہے. تو مسلمانوں پہ تو پھٹکار پڑ چکی ہے. اب آتے ہیں یہ احمدیت، جیسے آپ نے کہا کہ یہ کہتے تو ہیں، مانتے بالکل بھی نہیں ہیں. تو انہوں نے بھی وہیں سے گل افشانیاں سیکھی ہیں. جیسے غلام احمد قادیان، اس کے قول میں بڑے تضاد آ جاتے تھے. میں آخری نور ہوں، میں سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں، اور پھر یہ کہنا کہ 10,000 مسیح آ سکتے ہیں، اور پھر یہ کہنا آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ نہیں پتا، ان کے خلیفہ کہتے رہے. تو عرض یہ ہے اس کے بارے میں، احمدیت جو ہے یہ بھی ایک شاخ ہے اسلام کی. اگر وہ خدا کے راز کھولتا تو شاید یہ شاخ نہ بنتی اسلام کی اور آگے کا مشن دے دیتا. لیکن جو وہیں ٹک گیا عشق محمدی میں، تو یہ ایک شاخ ہے. انگلش میں کہا جاتا ہے ڈاٹر بزنس ود دی روٹ آف اسلام. تو ان کی تو ہم نے دیکھ لی ہے، یہ بھی ختم. اور جتنے مذاہب ہیں سب کو لپیٹ دیا خدا نے. ہاں لیکن یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں یہ آپ کو بات روح کے مشاہدے اور روحانی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہا ہوں، اور غلام احمد قادیان سے بات چیت کر کے، کہ ان کی نئی نسل ایسے نکل گئی ہے احمدیت میں سے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اور آگے جو ہے جیسے مذہبوں کے نسلیں نکل گئی ہیں ویسے یہ بھی نکل گئے ہیں. تو آگے جو تعلیمات جو صرف اور صرف خدا کی ہیں، یہ آگے جا کے یہ نئی نسلیں ان کو لے لیں گی اور براہ راست خدا سے ان کے معاملات ہو جائیں گے، اور یہ سب کچھ جو مذہب جو ہے یہ لپیٹ دیے جائیں گے. محترم زاہد خان صاحب، یہ بات تو ہم پکی سمجھیں کہ احمدیت جو یہ کہتی ہے کہ نبی آ سکتے ہیں، تو نبی تو وہاں کوئی نہیں آئے گا نا. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے سر؟ اول تو انہوں نے تسلیم ہی نہیں کرنا. آگے تو انہوں نے اٹھا کے اس کو احمدیت سے باہر پھینک دینا ہے، اور ان کی گنجائش تو کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے اتنے زور سے یہ اس چیز پر قائم ہو گئے ہیں کہ بس اب ان کے خلفاء ہی آئیں گے. بالکل وہی سسٹم ہو گیا نا جیسے کیتھولک سسٹم. گھر کا کٹا ہے، گھر کی باندھی ہے. اور یہ چیز بتاتی ہے کہ جیسے کیتھولک کی ڈسٹرکشن تباہی ہوئی تھی، ان کے دن بھی بڑے قریب آ گئے ہیں. تو ان کے ہاں تو کوئی گنجائش نہیں رہی، کہ کیونکہ جو ہی نبی آئے تو خلافت نہیں رہتی، اور یہ خلافت کے نظام کو کبھی چھوڑیں گے نہیں.
ہاں ان سے کوئی چھین لے تو وہ علیحدہ بات ہے، تو اس نظام کو ختم کرنے کے لیے کوئی طاقتور شخص چاہیے، تو اپنے اندر ان کے احمدیت میں تو یہ گنجائش نہیں چھوڑی، تو کوئی باہر سے کوئی چیز آ جائے، اور وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نئی نسل وہی بغاوت کر دے۔ اکرم زاہد خان صاحب، اس حساب سے تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں یا یہ کہیں، جتنی معلومات ہوتی ہے مسلمانوں کے ریگارڈنگ، کہ جو مسلمانوں کی اکثریت تو یہ کہتی ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں، اور احمدیت یہ کہتی ہے کہ مرزا صاحب آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں یا یہ تحقیقات کر کے اس رزلٹ پر پہنچتے ہیں تو کیا غلط ہے سر؟ بتائیں، شکریہ۔ محترم زاہد خان صاحب، ایک ممبر کا یہ سوال بھی آیا ہے کہ کیا آپ احمدیت کو ایک سچا فرقہ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اس کا بھی جواب دے دیجیے گا پلیز، تھینک یو۔ محمد صاحب کی جو لاڈلی سب سے پیاری بیوی، جسے محمد صاحب خود کہتے ہیں کہ میں پیار کرتا ہوں بہت زیادہ، وہ خود ہی کہتی ہے کہ اے لوگو یہ تو کہو محمد خاتم النبیین ہے، لیکن یہ کیوں کہتے ہو کہ ان کے بعد نبی نہیں؟ تو فیملی کے اندر جو کانسیپٹ محمد صاحب نے باتیں کی ہوں گی نا، تبھی تو انہوں نے بیان کیا کہ نبی آ سکتا ہے، اور قرآن جو ہے وہاں بھی پھر بات کھل جاتی ہے کہ نبی آ سکتا ہے۔ تضاد جہاں پہ آتا ہے وہاں محمد صاحب کی حدیثوں میں آتا ہے، اور اس کے بعد پھر ٹریڈیشن بن گئی، ابو بکر عمر یہ سب لوگوں نے جنگیں کی، تو جسے یہ ٹریڈیشن بن گئی کہ نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہاں پر آ کر چاہے وہ اسلام ہو یا احمدیت ہو، یہ غلط ہے، اور ٹھوکر کھائی ہے انہوں نے اس بات پر کہ نبی نہیں آ سکتا، یہاں پر غلط ہے۔ اب سوال کا وہ دوسرے شخص کے سوال کی طرف، سوال یہ ہے کہ کیا احمدیت کو میں سچا فرقہ سمجھتا ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک نبی کی زندگی میں بھی ایسی گھڑیاں آتی ہیں جب وہ شیطان بن جاتا ہے، یعنی عام انسانوں کی طرح شیطانی حرکتیں کرتا ہے، اور ایک گناہ گار کی زندگی میں بھی ایک ایسا وقت آتا ہے، کچھ ایسی گھڑیاں جب وہ نبی جیسے کام کرتا ہے۔ تو احمدیت کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ جھوٹے ہیں تو یہ حق نہیں ہوگی بات۔ ان کے نبی خدا نے چنا وہ سچے تھے، اور جہاں غلط فہمیاں اور جہاں گنجل پڑے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو نبی ہے انہوں نے وہ اصل حق تو بتایا ہی نہیں، جو معاملات تھے کہ جہاں یہ دنیا خدا کی طرف آ جاتی، وہ ایسی ایسی باتیں کر گئے مختلف قسم کی تضاد کی، اس تضاد میں آ کے پھر بہت سی غلطیاں ہو گئی جماعت احمدیہ سے۔ پھر رئیس کثر جو تھی وہ خلافت کو گھر کی باندھی سمجھ لیا انہوں نے۔ تو کسی چیز کو پرکھتے ہوئے اس کی اچھائیاں بھی دیکھنی پڑے گی اور ان کی غلطیاں بھی دیکھنی پڑے گی، وہاں پر جا کر پھر ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو آج کی جو احمدیت ہے وہ تو ایک فرقہ بن کے اس طریقے کے سامنے آیا ہے جیسے کوئی اسٹیبلش فرقہ کیتھولک ہو یا سنی ہو، اور وہ اپنے بعد کسی اور غیر کو اندر نہیں آنے دیتے جیسے یہودی۔ تو اس نظام کو ختم ہونا پڑے گا آج یا کل۔ تو یہ جواب ہے اس کا، باقی آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ محترم زاہد خان صاحب، یہ تو قرآن بھی کہتا ہے اور کوئی بھی ذی شعور آدمی کہہ دے گا کہ جو نبی ہوئے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب خدا نے بھی ڈانٹ رکھا ہے قرآن میں کہ اے نبی تم دروغہ نہیں ہو، اٹ مینس کوئی غلطی ان کی سمجھی ہوگی تو ڈانٹ پلا دی، چلیے ہو سکتا ہے۔ تو جب نبی بھی انسان ہی ہوتے ہیں، بشر ہی ہوتے ہیں، تو یہ بھی سب مانتے ہیں کہ بھئی ان سے غلطی پاسبل ہے،
ایک نیوٹرل مائنڈ رکھتے ہوئے اگر ہم مرزا صاحب کے ریگارڈنگ جانکاری لیتے ہیں یا یہ کہ بکس پڑھتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ کٹر مذہبی تو ہم ہیں نہیں کہ بس جو کہہ دیا ہاں جی یہ ہوگا ہی ہوگا، تو ایک بشری غلطی مان سکتے ہیں، کم سے کم میرا دماغ تو یہی کہتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جو مرزا صاحب کی لائف میں محمدی بیگم جی کا کانسیپٹ ہے، کیا وہ مرزا صاحب کی بشری غلطی تھی یا کیا تھا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ الہام اس سے وابستہ تھا، فلاں الہام اس سے وابستہ تھا۔ تو اگر نیوٹرل پرسن یہ کہے کہ یہ کچھ بھی نہیں بلکہ بشری غلطی تھی، آپ کی ٹیچنگز کیا ہوں گی سر؟ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ پلیز بتائیں، شکریہ۔ بالکل بشری غلطی بھی تھی، اور امیر فیصل صاحب یہ اپنی ذاتی خواہشات بھی تھیں جن کو بڑھا چڑھا کر پھر الہام کی صورت بھی دی گئی۔ پھر یہی نہیں کہ وہ پھر محمدی بیگم کے ان کے جو گھر والے تھے ان پہ دباؤ بھی ڈالا گیا، اور یہی بات نہیں بلکہ اخباروں میں چھپا دیا گیا کہ یہ میرا ہوگی شادی ایسے، یعنی کہ ایسی چیزیں ایک عام آدمی بھی نہیں کرتا، کہ نبی تو خیر بڑی دور کی بات ہے۔ تو ایک بائی ایک، ون بائی ون، یہ ان کی بشری غلطیاں تھیں جن کا مشن سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد اور بھی پھر کہا الہامن کہ یہ ہو جائے گا، وہ خامد مر جائے گا فلاں، پھر وہ بھی زندہ رہا، اور بڑے سی الہام کیے کہ میری زندگی میں یہ اس کو ایسا ہو جائے گا، وہ بھی نہیں ہوا، بلکہ غلام احمد قادیان دنیا سے کوچ کر گئے۔ تو پھر اس کی اصلاح کے لیے خلیفوں نے اور پھر باتیں بتانی شروع کی کہ مطلب یہ نہیں یہ تھا۔ میں اپنی زندگی پہ غور کر کے دیکھ لیتا ہوں، اور خدا نے مجھے منع کیا ایسی چیزوں سے، ورنہ نبی ہو کر میں پھر بادشاہ بن جاتا ہوں، ڈکٹیٹر بن جاتا ہوں، ظالم بن جاتا ہوں، اور اپنی نبوت کی دھوس کے اوپر کہ میں نبی ہوں، مجھے یہ کہا گیا یہ کرنا تمہیں پڑے گا، اس کا مشن اور خدا کی معرفت الہی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پتہ لگا پھر آپ نے اپنی ذاتیات کو بھی خدا کی معرفت الہی میں داخل کر لیا، پھر اس کی وجہ سے جو روڑے اٹکیں گے اور انسانیت جو ہے وہ تکرار میں پڑے گی، گلجن پڑیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں پھر جماعت احمدیہ میں آج تک وہ تکرار بھی ہے، وہ جھوٹے سچ اور لعنت، اور مسلمان بھی آج تک لڑ رہے ہیں، آپس میں بھی بکھیرے پڑے ہوئے ہیں۔ خدا کو انسان کو چاہیے اور نبی کو بھی چاہیے کہ ایسی باتوں سے بچے، جو کام ہے اس کا وہ کرے۔ وہ کام کیا ہے؟ جو خدا سے وہ سن رہا ہے، جو خدا بیان کر رہا ہے، جو سفر ہے اس کا، اور جو تجربات ہیں وہ بیان کرے، جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ محترم زاہد خان صاحب، ویسے تو بہت سارے ڈسکشنز ہوتے رہتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں ریگارڈنگ مرزا جی اور ان کے مصلح موت کے ریگارڈنگ آپ کو بھی کافی جانکاری ہوگی سر۔ ابھی شاید لاسٹ ویک کی بات ہے، کچھ 8-10 دن ہو گئے ہوں گے، تو ایک نئی بات سامنے آئی، کم سے کم ہماری نالج میں تو تھی نہیں، کہ جو انہوں نے 40 دن کا چلہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ایسا لڑکا ہوگا ویسا لڑکا ہوگا، تو اس میں جو ڈیبیٹس میں مطلب سوال و جواب میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، انہوں نے کلیئر کہا کہ ایک بار تو مرزا صاحب نے بتایا گیا تھا کہ پیش گوئی یا وہ بیٹا جو ہونا ہے وہ محمدی بیگم کے وطن سے ہوگا، تو وہ لڑکا یعنی کہ مصلح موت جو ہونا ہے محمدی بیگم سے بھی ہو سکتا ہے یا ہونا ہے، ایک بار یہ بھی پیش گوئی کی تھی۔ تو سر کیا یہ معذرت کے ساتھ مطلب عجیب سا نہیں لگتا یا ایک کنفیوزڈ مینٹلٹی نہیں لگتی کہ ایک نبی 40 دن کا چلہ کر رہے ہیں، 40 دن اس میں محنت کر رہے ہیں، تب جا کے رزلٹ بتا رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، اور پھر محمدی بیگم کے بیٹے کے ریگارڈ میں کہہ دے کہ محمدی بیگم سے وہ بیٹا ہوگا، تو جس محمدی بیگم سے نکاح بھی نہیں ہونا تھا، نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، صحبت تو کیا ہوتی، بیٹا تو کیا ہوتا،
تو اس ریگارڈنگ سر نیوٹرل مائنڈ رکھتے ہوئے آدمی کیا مانے کہ بھوشیہ وانیاں فورکاسٹ کرتے 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 اتنی کر دی کہ بیٹا مر جائے گا، خاوند مر جائے گا، باپ مر جائے گا، اور اس کے بیٹا بھی اگر بیٹا ہوگا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا. واٹ از دس سر؟ کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ ایک بار بتا دیں. شکریہ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کنفیوژن ہے. ایک بات کہہ دینی پھر اس کو یو ٹرن لینا، جیسے یہ عمران خان لیتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے میں یو ٹرن لیتے لیتے وزیر اعظم بن گیا. اب یو ٹرن جو ہے اس کو منافقین بھی کہا جاتا ہے. تو پھر وہ ایک بات کہہ دیتے تھے، پھر اس کی یعنی کہ ایکسپلینیشن دینی، پھر اور نئی بات کہہ دی. تو وہ جو تکرار ہے وہ دیکھ لیں آپ، 152 سال ہو گئے ہیں یا اس سے بھی اوپر، وہ گلجنیں نہیں کھل رہی آج تک. اور جو مولوی ہیں یہ انہوں نے ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں غلام احمد قادیانی کی. اس میں پھر تضاد بہت زیادہ ہے، کنفیوژن بھی ہے، تضاد بھی ہے. اور وہاں سے اگر ہم شروع کریں تو پھر غلام احمد قادیان کی پکڑ بھی ہو جاتی ہے، جھوٹے بھی ثابت ہو جاتے ہیں. تو اب کیا کیا جائے کہ ایسی باتیں کر کے نقصان کس کا ہوا؟ نقصان جو ہے انسانیت کا ہوا اور مشن کا ہو گیا، اور یا وہ تعلیمات کا جو خدا بتانا چاہتا تھا. محترم زاہد خان صاحب، ایک ممبر کے سوال ہیں کہ کیا محمد صاحب سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اور کیا محمد صاحب کے خلیفہ بھی یہی کچھ کر گئے ہیں جو آج کل کے خلیفہ کر رہے ہیں، دین کا خشر یا کچھ بھی؟ بتائیں. شکریہ. کوئی نبی اگر یہ کہے کہ مجھ سے غلطی نہیں تو ہم اسے پھر خدا بنا لیتے ہیں، کیونکہ ایک ہی ہے جو غلطی سے پاک ہے. عیسیٰ نے بھی اس کے متعلق کہا ہے کہ نیک تو ایک ہی ہے، تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں سوائے ایک کے. تو یہی تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بشر جو نبی بنتا ہے اسے اٹھا کر پھر خدا کے تخت پر بٹھا دیتے ہیں اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں. بس یہیں سے ہم ٹھوکر کھا جاتے ہیں. چاہے محمد صاحب ہوں، چاہے میں ہوں، یا کوئی اور ہو، یا خلفاء ہوں، یہ کوئی آسمان سے نہیں آئے تھے، یہیں پیدا ہوئے. غلطیاں کرتے کرتے انہوں نے سبق سیکھے، غلطیاں کرتے کرتے شعور سیکھا. یہ سب کچھ یہیں سے سیکھنا پڑتا ہے. محترم زاہد خان صاحب، اف سپوز کوئی مسلمان ہے اور وہ آپ پر ایمان لے کر آتا ہے اور زائدین بن جاتا ہے، تو مسلمان رہتے ہوئے تو اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ 4 شادیاں تک کر سکتا ہے بینگ اے مسلم. تو اگر وہ زائدینی بن جاتا ہے یعنی زاہد خان صاحب کا فالوور، تو اس کے پاس کتنی شادیاں جائز ہیں آپ کی ٹیچنگز میں یا آپ کے مذہب میں؟ بتائیں. شکریہ. بھائی پہلے تو ہمارا مذہب نہیں ہے، اس چیز کو ہم درست کر دیں. اسے کہا جاتا ہے ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کے ساتھ ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ ہمارے مذہب میں کتنی شادیاں جائز ہیں. اگر آپ کی بیوی اجازت دے تو آپ کر لیں، اور اگر دوسری اجازت دے تو تیسری کر لیں. یعنی ان کو راضی کر کے آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک بیوی کہ میں نہیں اجازت دیتی یا میں کل ہی جانا چاہتی ہوں، تو پھر فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ اس کے ساتھ گزارا کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی اور کے عشق میں مبتلا ہیں. لیکن ساری چیزیں آزادی کے ساتھ کرنی پڑیں گی. اب آ جاتے ہیں، اب اصل جب خدا کی دنیا آ جائے گی تو کانسیپٹ کیا ہے، تصور کیا ہے شادی کا. وہاں شادیاں نہیں ہوں گی،
نہ ملا آئیں گے، نہ پنڈت آئیں گے، نہ وہاں ایک انسان، ایک جس سے وہ ملے گا، پیار کرے گا، اس کے ساتھ وہ دونوں عہد کریں گے، ہماری منزل تو خدا ہے لیکن ہم اتنے عرصے کے لیے ساتھ رہیں گے۔ اس مدت کے بعد اگر مدت کو بڑھانا چاہتے تو وہ ان کی مرضی، ورنہ وہ اپنا رستہ اختیار کریں۔ اس دنیا کے اندر جو بچے ہوں گے ان کا پہلا حق یا تو ماں کو ہوگا، اگر ماں نہیں چاہتی تو باپ، اور اگر دونوں کہیں کہ ہم یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس دنیا کے اندر ایک ایسے نرسری سینٹر بن جائیں گے جہاں پر بچے پلیں گے، بڑھیں گے، ان کو وہ پیار دیا جائے گا۔ تو تفصیلات جو ہے میں فرشتوں کی دنیا میں کیا ہوتا ہے اس میں تفصیل سے بتا رہا ہوں اور بتا دوں گا سب کچھ۔ محترم زاہد خان صاحب، آج کا میرا یہ آخری سوال، پھر اطہر بھائی کے پاس سے کوشچنس ہوں گے تو وہ کر لیں گے، کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ مسلمان کے اسٹیٹس میں ہی مر جاتا ہے تو اسے پوری امید ہے، اور بہت سارے عالم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ نیک عمل کر کے جو مسلمان جائے گا تو وہاں پہ 70-72 پورے ملیں گے۔ بٹ سر، اگر وہ زائدینی بن گیا، یعنی کہ آپ کا فالوور بن گیا، اور آپ کے فالوور بننے یعنی کہ زائدینی کی حیثیت سے اس کا انتقال ہوتا ہے، تو کیا اسے عالم ارواح یا جنت میں جا کر پھر بھی حوریں ملیں گی یا نہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ ہمارا مشاہدہ بتاتا ہے کہ یہ اس قسم کے عقائد جو ہے ان کا بھانڈا پھوٹتا ہے موت کے وقت، کوئی بہتر حوریں نہیں ملتی، اور وہاں کچھ اور مصیبتیں بھی ہیں۔ پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ نہ آپ کی بڈی آپ کے ساتھ ہوگی، وہ کہیں اور جائے گی، اس کی روحانی ترقی کچھ اور، آپ کا کچھ اور، وہ فیصلہ وہیں ہو جائے گا کہ اب اس کے بعد تھوڑی سی صفائی ہے تو وہ کہیں اور چلی جائے گی، آپ میں تھوڑا سا کالک ہے تو آپ کہیں اور چلے جائیں گے۔ باقی رہ گئی کہ یہ 99% تو یہ پھنس گئے نیچے، تو کون سی بہتر ہو رہے ہیں؟ اچھا، اب ہم بتاتے ہیں جو ہم نے کلیئر کانسیپٹ کیا ہے یہ اپنا کہ زیدنیوں کا کیا ہوگا، وہ صحیح کانسیپٹ مشاہدے سے بتا رہے ہیں ہم۔ اب اگر کوئی روح جو ہے اس کے پاس اتنا نور ہے، خدا کی منشا کو پوری کرتی ہوئی، خدا کی محبت کے نور کو لیتی ہوئی وہ پہنچتی ہے روح کی دنیا میں، اس کی پرواز جو ہے، اب وہ جنتیں بہت زیادہ ہیں آگے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ اب وہ جس روح کی دنیا میں پہنچتی ہے وہاں وہ اس کی نئی زندگی شروع ہوگی کسی نئے ہم سفر کے ساتھ۔ اب وہ زندگی جو نئے ہم سفر کے ساتھ شروع ہوگی وہ شادی بیاہ نہیں ہے، نہ فرشتے شادی بیاہ کرتے ہیں، وہ کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد وہ علیحدہ ہو کے کسی اور کو بھی چن لیتے ہیں، اور پھر اگر تھوڑا سا کسی کو نور مل گیا تھوڑا سا، وہ اگلی جنت میں چلا جائے گا، تو وہاں اس کے کوئی اور نئے ہم سفر ہوں گے۔ تو یہ شادیوں کا سلسلہ جو ہے یہ تو یہاں پہ ٹھپ ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں بینک کرپٹ۔ آگے کی فکر کریں جہاں سے معاملات نور کے شروع ہوتے ہیں، ورنہ یہ سارے دھکے کھاتے پھر رہے مولوی دوستوں میں، عالم برزخ میں، باقی حال برا حال، باقی دیہڑے، تو یہ وہاں پہ کالوں کو جن کے رنگ جو ہے وہ کالے ہیں، اندھیرے کون، ان کو حور کیا، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں وہاں پر۔ خدا کی سلامتی ہو۔ خدا کے دل سے میرا ایک سوال ہے کہ میں بھولا تو نہیں ہوں، نہ ہی میں بولنا چاہتا ہوں، نہ ہی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خدا نے چاہا تو نہیں بھولوں گا، لیکن جو ہی میں اس دائرے سے باہر نکلتا ہوں نا تو مجھے مایوسی ہو جاتی ہے،
جو ہی حضور کی کوئی بات سنتا ہوں یا کوئی، تو اسی وقت مجھے نا پھر حوصلہ مل جاتا ہے. تو بعض دفعہ بڑی مایوسی ہو جاتی ہے، لیکن جو ہی حضور کی کوئی بات سنتا ہوں، ان کی آڈیو سنتا ہوں، ویڈیو دیکھ لیتا ہوں، تو پھر یہ مایوسی جتنی بھی ہے یہ دور ہو جاتی ہے. تو یہی ہوتا ہے، پہلے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے میں کوئی بڑا گناہ گار ہوں، لیکن جو ہی حضور کی کوئی بات سن لیتا ہوں، ان کی آڈیو دیکھ لیتا ہوں، تو پھر حوصلہ ہو جاتا ہے. یہ کس وجہ سے؟ صرف میرا یہ سوال تو نہیں ہے، ویسے ہی تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. حضور اگر چاہیں تو اس سوال کا جواب دے دیں. خدا کی سلامتی ہو. اچھا، اگر صاحب تھوڑا سا یہ مجھے گائیڈ کیجیے گا. حضور کہہ رہے ہیں کہ وہ تبلیغ بھی کریں، تو جس طرح میں اس ملک میں رہتا ہوں، تو کیونکہ میں نے حضور نے بھی وعدہ دیا ہے، میں نے بھی وعدے کیے، تو میں جو ہے وہ میں تبلیغ اس ملک میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ تھوڑا سا یہ مجھے یا حضور سے پوچھ لیجئے گا، یا آپ خود مجھے بتا دیں کہ میں تبلیغ کس طرح کر سکتا ہوں ادھر رہ کے. جہاں مایوسی ہوتی ہے، یہ آپ کی جو روحانی ترقی ہے اس کے ابتدائی سفر ہے، مراحل ہے. جب آپ میری آڈیو سنتے ہیں یا ویڈیو، تو پھر وہ مایوسی دور ہو جاتی ہے، تو پھر وہ نیا مینا بستا ہے محبت کا دل پر، تو پھر وہ کالے بادل چھٹ جاتے ہیں. آپ چلتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ محبت کا سورج صحیح طلوع ہو جائے گا اور ساری مایوسیاں دور ہو جائیں گی. تبھی تو جب میں نے آپ سے عہد لیا تھا، اگر آپ ہمارے ماننے والے ہیں، تو میں نے کہا تھا پوری زندگی وفا سے چلنا ہے، سفر. تب میرا وہ وعدہ ہے آخری سانسوں تک محبت میں، تب وہ میرا وعدہ پورا ہوگا جو خدا نے مجھے دیا کہ میں آپ کو لینے کے لیے آؤں گا. اب آتے ہیں تبلیغ پر بات. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کون سے ملک میں رہتے ہیں. اگر اسلامی ملکوں میں ہیں تو بہت مصیبت ہے، لیکن وہاں بھی جیسے وہ صوفی کرتے تھے نا، کوئی اکا دکا کوئی ہیرا ہاتھ میں ملتا تھا تو سینہ بہ سینہ پھر وہ تبلیغ کر دیتے تھے، یعنی کہ راز الہی بتا دیتے تھے. تو یہ آپ کام کریں اسلامی ملکوں میں، ہر کسی کو تبلیغ کی تو وہاں تو اپنی خیر نہیں، تو یہاں تو پھر ایسے کرنا پڑے گا. بیچارے صوفی بھی پوری زندگی میں کوئی 3 یا 4 پودے لگا کے گئے، پھر وہ پودے اور بڑھتے رہے، وہ پھر پھل لگے. اگر آپ اسلامی ملکوں میں نہیں رہتے ہیں اور کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ آزادی ہے، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم جاتے ہیں شہروں میں اور کھلے طور پر خدا کا بتاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں آزادی ہے، سکون ہے، کسی کو ظلم یا مارا یا قتل نہیں کیا جا سکتا. تو ان چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا ہمیں. پہلے سوال کا جواب یہ ہے، جنتوں میں یہ ہے جو ہم نے یہاں پہ اپنا لی ہے، سب زیدینی کو بھی بتا دیا ہے، کہ نہ ذاتیات پہ پوچھ اور نہ کسی کی ذاتیات کو کریت. تو یہ میرے ذاتی معاملات ہیں، تو نہ پوچھ اور نہ میں بتاؤں گا، اور نہ میں آپ کی ذاتیات کو پوچھوں گا. تو بیویوں کو راضی کرنا اس لیے ضروری بھی ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ بھئی میں چاہتی ہوں تو میرے لیے ہو، بندہ کہے جی میں نے تو شادی اور کرنی ہے. تو پھر اگر بیوی یہ کہہ رہے کہ مجھے بھی ایک اور خاوند چاہیے، تو معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا نا. پھر اس معاملے کو سلجھانے کے لیے یا تو بیوی راضی ہو، یا آپ پھر کہیں ہمارے راستے جدا ہے، میں جسے چاہتا ہوں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو پھر پیار محبت سے جدا ہو جائے.
السلام علیکم. سلامتی ہو آپ پر اور حضرت زاہد خان صاحب پر. میرا سوال صرف اتنا تھا کہ جب سے میں آپ سے کنیکٹ میں ہوں تب سے تقریباً مجھے کچھ عجیب طرح کے خواب آتے ہیں، جیسے کہ میں رب کا دیدار کر رہا ہوں یا جیسے کچھ عجیب قسم کے خوابات. تو اس بارے میں اگر آپ ہماری کچھ رہنمائی کر سکیں یا کچھ بتا سکیں. کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں، یہ کیا ہے، کیا وجہ کیا ہے. تو آپ اس بارے میں اگر مجھے کچھ سمجھا دیں. جو دوسرا سوال ہے، ایک تو آواز بہت خراب تھی، دوسرے جو خواب بتایا وہ سمجھ نہیں لگ سکی. تو اگر عطا صاحب اس کو دوہرا دیں تو مہربانی ہوگی تاکہ اس کا جواب دے دیا جائے. جی ضرور، آپ پر خدا کی سلامتی. یہ ہمارے ممبر ہیں جی. ان کا یہ سوال ہے کہ جب سے انہوں نے آپ کی تعلیمات پڑھنا شروع کی ہیں، آپ کی بیعت کی ہے، تب سے انہیں عجیب طرح کے خواب آتے ہیں. روحانی طور پر انہیں ارواح اور رہنمائی دی جا رہی ہے، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ان خوابوں کا کہ اس کے متعلق کیا کریں. بہت ساری چیزوں کو، خوابوں کو یہ سمجھ نہیں پا رہے، لیکن انہیں مسلسل یہ خواب آنے شروع ہو گئے جو پہلے نہیں تھے، اور اکثر آپ کا دیدار کرتے ہیں خواب میں. تو اس بارے میں چاہتے تھے کہ آپ نے فرمائیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. پہلے تو میرا سلام ان پہ بھیج دیں، اور ہم سے پہلے، عہد سے پہلے ان کی زندگی کچھ اور تھی، اب وہ زندگی کچھ اور ہو گئی ہے. اب اندھیروں سے سفر شروع ہو گیا روشنی کی طرف. تو جو خواب سمجھ نہیں آتے تو یہاں پہ آپ بھی ہیں، سوہیل صاحب بھی، اور لوگ ہیں ممبرس، ان کے سامنے سوال رکھ کے جب آپ پوچھ لیں، اگر خواب پیچیدہ ہے تو پھر میں جواب دیتا رہوں گا. پھر رفتہ رفتہ ان کو خود بھی خوابوں کی تعبیر خود ہی سمجھ آ جائے گی. تو ابتدائی سفر ہے، تو آگے آگے جیسے روح میں روشنی آتی جائے گی، خوابوں کی جگہ خوابیں اور صفائی کے ساتھ دکھائی دیں گی، اور شاید ایک زندگی میں ہی وقت آ جائے کہ خدا کی ذات کشف ان کو دکھائے اور میں ان کی خوابوں میں آتا ہوں. تو مبارک ہیں یہ. خدا کا سلام ہو ان پہ. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، آپ تشریف لائے اور سوالوں جواب کی نشست میں پارٹیسپیٹ کیا. سر تھینک یو. بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، آپ کا بھی، عطر کا بھی، سوہیل صاحب اور جو دیگر لوگ جنہوں نے خدا کی معرفت الہی کے متعلق سوال کیے، یا ایسے سوال جن سے انڈائریکٹ واسطہ ہو خدا کی ذات کا. تو بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.